वालेकुम। आज हम सूरह शरह की अगली 3 आयात का तर्जुमा देखेंगे। वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला डायरेक्ट मुखातिब हैं और फरमा रहे हैं और रफ़अना, ये रफ़अ कहते हैं उठाने को। जैसे आपने माशरती उलूम में पढ़ा होगा स्कूल में, सतह मुर्तफ़ा यानी उठी हुई। ज़मीन में जोग्राफिया में जो सतह उठी हुई होती है उसे मुर्तफ़ा कहते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का इस्म ग्रामी है, इसमें मुबारक है राफ़े का मतलब उठाने वाला। ये जो फोर्कलिफ्ट होती है अरबी में उसको राफ़िआ कहते हैं। वो फोर्कलिफ्ट उठाने वाली क्रेन को भी राफ़िआ कहते हैं। तो रफ़ा कहते हैं उठाने को। जैसे कहते हैं बीमारी रफ़ा हो जाए, यानी कि बीमारी उठ जाए, दूर चली जाए। तो रफ़ा और रफ़ा किया, उठाया, बुलंद किया, उठाया या बुलंद किया। ना, ये ना जैसे हम कहते हैं रब्बना, हमारा रब, तो ये हमारा हम के लिए, अपने लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और उठाया बुलंद किया हमने, ये हम अल्लाह ताला अपने आप को कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहीं पे कुरान में कहते हैं कि हम, मैं, कहीं कहते हैं हम। तो उसका जो उलमा ने क्या उसका फ़र्क बताया कि अल्लाह ताला कभी अपने लिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है। और उठाया बुलंद किया हमने लका, ला का मतलब लिए, वास्ते, लिए या वास्ते, और एक काफ ज़बर का, तू, तेरा, वास्ते तेरे। और बुलंद किया हमने वास्ते तेरे ज़िक्रक, ज़िक्र उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो ज़िक्र जो है वो इसको थोड़ा सा हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ज़िक्रक वही काफ तेरा। और बुलंद किया हमने वास्ते तेरे ज़िक्र तेरा। ये देखें कितनी अपनाइयत है इस बात में कि अल्लाह ताला बार बार तेरे, तुझे, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट मुखातिब है। यानी बड़ी मोहब्बत वाली आयतें हैं ये। फ़ा, फिर, लिहाजा, पस, इन्ना, इन्ना का मतलब बेशक। पस, बेशक। मा का मतलब साथ। ये हम कहते हैं ना बमै, ये उर्दू में इस्तेमाल करते हैं बे मीम एन बमै। ये बा बिस्मिल्लाह वाला साथ और मा साथ, तो बमा का मतलब है साथ साथ। तो हम इसको एक ही लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खैर ये एक हवाला देना था ताकि ये मा का लफ्ज़ जो आपको याद हो जाए। पस, बेशक, साथ, उस्र। ये जो अच्छी उर्दू है उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसरत, इशरत का उलट, इशरत का उलट उसरत। ये अच्छी उर्दू में इस्तेमाल होता है, जो पढ़ी लिखी उर्दू है, लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर में। तो इशरत के साथ उसरत, ये उसरत इसका मुतज़ाद होता है, उलट होता है। तो ये उसरत जो है ये उसर से निकला है। तो उसर का मतलब तंगी। ये तंगी जो है ना ये मुख्तलिफ किस्म की होती है। एक तो जेब की तंगी भी होती है, हाथ की तंगी भी होती है, और एक तंगी ये भी होती है कि आपका मिजाज ऐसा हो जाए कि आपको हर चीज़ बुरी लगे। वो इसलिए कि हर चीज़ आपके ख़िलाफ़ ही जा रही है। मसलन आप अगर जो है अच्छी इनकम हासिल करना चाहते हैं तो आपको वसाइल नहीं मिल रहे। आप अगर औलाद चाहते हैं आपको औलाद नहीं मिल रही। आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो वो किरायों पे आप रुल रहे हैं। तो वो जो उसरत है वो तंगी है किसी भी लेवल की। वो थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तंगी के साथ युस्र,
یہ ہم یسرا ایک نام بھی رکھتے ہیں لڑکیوں کا. یہ سین رے چھوٹی ہے اور یہ کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے. یسرا. یسرا کا مطلب آسانی. اور بہت اچھی اردو میں لٹریچر میں تیسیر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. تے یہ سین یہ رے. تیسیر. تیسیر کا مطلب آسانی مہیا کرنا. وہ تیسیر بھی یسرا سے نکلا. اچھا اب یہاں پہ ایک آپ یاد کر لیں کہ یہ کے اوپر پیش ہے اور عین کے اوپر بھی پیش ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، لیکن آپ اس کو اگر پراپر دیکھیں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا تنگی دیا جانا. یہاں ایک میں اضافہ کر رہا ہوں اس میں، دیا جانا. تنگی دیا جانا. ہم نے یہ کہیں پہ پڑھا تھا کہ فعل ہے یہ، تو اس کے شروع میں پہلے لفظ کے اوپر اگر پیش آ جائے تو وہ مفعول بن جاتا ہے. تو تنگی دیا جانا کے ساتھ ہے آسانی دیا جانا. پس بے شک تنگی دیا جانا کے ساتھ آسانی دیا جانا ہے. اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اب یہ آخری آیت بالکل یہی ترجمہ ہے، فے نہیں ہے اس میں. ان مع العسر یسرا. تو وہی ہم لکھ دیں گے ان بے شک. پس نہیں ہے، فے نہیں ہے. بے شک ساتھ تنگی دیا جانا مفعول یعنی آبجیکٹو بن جائے گا کہ آسانی دیا جانا. یسرا. اچھا اب یہ یسرا، یہ رے کے اوپر دو زبر ہے، یہاں بھی دو زبر ہے. اس کا مطلب دیا جاتا رہنا. تنگی دیا جانے کے ساتھ آسانی دیا جاتا رہنا. یہ اردو کو میں عربی کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر زبان کی ایکسپریشن الگ ہوتے ہیں. تو اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے تھوڑا سا کہ اس سے ہم کیا سمجھے، اس کا مفہوم کیا ہمیں سمجھ آتا ہے. مجھے جو سمجھ آیا وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. آپ بھی سوچیں، کیونکہ عربی جتنی میری ذمہ داری ہے، عربی نہیں قرآن عربک، جتنی میری ذمہ داری ہے اتنی آپ کی بھی ہے. ہر بندے کی اپنی ذمہ داری. کوئی کسی کو سپورٹ تو کر سکتا ہے، لیکن اپنا سلیبس ہے، اپنی ذمہ داری. اللہ نے سب کو فرمایا ہے کہ ہر بندہ، اور کھلی دعوت بھی دی ہے کہ کون ہے جو سمجھنا چاہتا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں. اور ہم نے بلند کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. بے شک، پس، لہذا، بے شک تنگی دیا جانا، یہ ایک دفعہ آیا. تنگی دیا جانا کے ساتھ ہے آسانی دیا جاتے رہنا. یعنی اگر ایک تنگی آئے گی اس کے ساتھ 3 4 6 10 آسانیاں ضرور آئیں گی، چاہے وہ تھوڑی تھوڑی قسطوں میں آئیں، لیکن وہ آئیں گی ضرور. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کر دیا، حالات کا قانون، سچویشنز کا قانون. بے شک تنگی دیا جانا کے ساتھ آسانی دیا جاتا رہنا ہے. اب یہ رفعنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے. جو مفسرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو ہے اللہ کی ذات، ذات باری تعالیٰ، اور ایک ہے اللہ کی صفات. تو ذات جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں صفات. یہ صفات ذات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور صفات ذات سے الگ نہیں ہیں کہ میں کہوں جی یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ اللہ ڈائمنشن میں نہیں ہے کہ ہم کہیں جی یہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ جی یہاں سے شروع ہو کے وہاں تک. ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ. ذات اللہ تعالیٰ کی اور صفات اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہے. تو سمجھنے کے لیے جو مفسرین نے بتایا ہے، وہ جو علماء بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ذات اور صفات یہ دو الگ مینز کے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، لیکن یہ دونوں جدا نہیں ہیں کہ یہ ذات اور یہ صفات ایسے نہیں ہے. یہ صرف سمجھنے کے لیے.
اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے، ذات کی طرف اشارہ کیا ہے، تو فرمایا میں، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کدھر ہوں، تو ان سے کہیے میں قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو فَإِنِّي بے شک میں، یہ واحد ہے، میں قریب ہوں، فَإِنِّي قریب۔ اچھا پھر یہاں پر فرما رہے ہیں رفعنا، ہم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر صفات اور ذات دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں پہ نہ آ جاتا ہے۔ اگر صرف ذات کا ذکر کریں تو وہاں میں آئے گا۔ تو یہ ہم نے بلند کیا مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر ریپیٹ کرنے کو کہتے ہیں، ریپیٹ کرنا۔ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، کیوں؟ اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں ریپیٹ ہونے والی آیتیں بھی ہیں۔ ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک بندے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ جب فلاں جگہ پہ تھا تو ایسے کر رہا تھا، فلاں جگہ پہ تھا تو ایسے کر رہا تھا، تو ہم اس کی باتیں بار بار گھما گھما کے کر رہے ہیں، ایک ہی بندے کی بات بار بار ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں، وہ بندہ وہاں سے آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں او ہو آپ کا ہی ذکر چل رہا تھا۔ تو وہ ذکر جو ہے وہ ریپیٹ کرنا، ریپیٹ کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ تو آپ کا ذکر، آپ کی ریپیٹیشن ہوتی رہے گی۔ ریپیٹیشن مینز کہ آپ کے بارے میں بات ہوتی رہے گی، اور یہ ایسی بات نہیں ہوگی، بلندی والی بات ہوگی، یعنی آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، جو انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب درود پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور درود میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما، یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برکتیں نازل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا اللہ تعالیٰ ان پہ سلام، ان پہ سلامتی نازل فرما۔ تو یہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ۔ تو یہ اگر انسان بھی، سارے انسان مر جائیں تو فرشتے کر رہے ہیں، فرشتے سارے ختم ہو جائیں تو جن، فرشتے، ساری مخلوق ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میری ذات اور میری صفات، یعنی کہ صفات مینز کہ مخلوق جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی، سب بلند کر رہے ہیں آپ کا ذکر۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شاتم ہیں، جو گستاخ ہیں، تو وہ ان کے بارے، ان کا یہاں پہ ذکر کیوں نہیں ہے؟ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی گستاخ ہیں، آپ جو ہے ان کی ریپیٹیشن نہیں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ ابو جہل نے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، لیکن ابو جہل جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی یہ ابو جہل کے ملفوظات ہیں، یہ اس کی سیرت ہے ابو جہل کی، تو ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں صحابہ کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ آج تک چل رہی ہے، تو وہ ریپیٹ نہیں ہوا ابو جہل، اسی طرح ابو لہب اور جتنے بھی وہ تھے کفار، تو یہ جتنے بھی شاتم تھے، جتنے بھی توہین کرنے والے تھے، گستاخی کرنے والے تھے، ان کی گستاخی ریپیٹ نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک کلچر نہیں بن جاتی، یہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کو بریک لگ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، یا تو اس کی ذات میں ہی ختم ہو جاتی ہے، یا اس کی جو تھوڑا سا سرکل ہے اسی کے اندر ہی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر خیر ہے، جو درود شریف ہے، وہ آسمانوں سے لے کر زمین تک، اور مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر جگہ آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ تو یہ بلند کیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں کہ یہاں پہ وعدہ کر دیا۔ پھر تنگی دیے جانے کے ساتھ آسانی دے جانا ہے۔ اب آپ پرانی اس کی پچھلی آیتیں اگر دیکھیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ جب ہم نے آپ کو یتیمی عطا کی تو ہم نے پھر آپ کو حفاظت بھی عطا کی، اگر ہم نے آپ کو جو ہے برے حالات عطا کیے تو ہم نے آپ کو اچھے حالات بھی عطا کیے،
تو یہ اور آپ جب ڈھونڈ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی تلاش کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی نازل فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو انعامات گنوائے ہیں پچھلی آیتوں میں, اس سے یہ اللہ تعالیٰ اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی ایک حالات قائم نہیں رہتے. ایک بندہ ہے جی, اس کا بزنس سارا کولیپس ہو جاتا ہے, وہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں کا بزنس کر رہا ہے, کولیپس ہو جاتا ہے, تو وہ بندہ کہے جی میری تو زندگی ختم ہو گئی. یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. وہ کیونکہ وہ جس منہ سے بول رہا ہے وہ منہ تو صحیح ہے, وہ جس ناک سے سانس لے رہا ہے وہ اس کے پھیپھڑے تو صحیح ہیں, وہ جس آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر زندگی مزید دی تو وہ ہو سکتا ہے کہ آج اگر لاکھوں کا بزنس اس نے گوا دیا ہے تو اگلے 10 سال بعد وہ کروڑوں کا بزنس قائم کر لے. یہ آپ جو ایپل کمپنی ہے اس کا اسٹیو جابس کی اگر آپ لائف سٹوری پڑھیں, وہ بندہ ٹوٹلی کولیپس ہو گیا تھا, ایپل کمپنی سے ہی نکال دیا گیا. ایپل کمپنی کا بانی ایپل کمپنی سے ہی نکال دیا گیا اور 10 سال در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اس نے. اس کے بعد پھر اس نے ایک کمپنی بنا لی, اور پھر ایپل کمپنی نے وہ اس کی کمپنی خرید لی اور اس کو دوبارہ ڈائریکٹر بنا دیا. پھر یہ جب آئی فون وغیرہ آیا تو وہ اتنا مشہور ہوا کہ ساری دنیا اس کو جانتی. تو اگر وہ پریشانی کے 10 سال وہ نہ گزارتا تو وہ دوبارہ عروج پہ نہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں, آپ بایوگرافیز پڑھیں, اگر وہ خود نہ لکھی ہوں, دوسروں نے لکھی ہوں اور نیوٹرل ہو کے لکھی ہوں, تو آپ کو یہ لگے گا, آپ کو نظر آئے گا کہ ہر بندے کی زندگی میں شدید اتار چڑھاؤ ضرور آتے ہیں, چاہے 1 دفعہ آئیں, چاہے 10 دفعہ آئیں, چاہے 100 دفعہ آئیں. اور اللہ تعالیٰ یہی قانون بیان فرما رہے ہیں کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی, اور آسانی نہیں, آسانیاں. مثلا اگر آپ بینکرپٹ ہو جاتا ہے کوئی, اللہ نہ کرے کوئی بینکرپٹ ہو جاتا ہے, تو کیا ہوگا؟ لوگ اس کو پہ مقدمے کر دیں گے. اس نے اگر لوگوں کے پیسے دینے تو مقدمے کر دیں گے, اینڈ پہ کیا ہوگا؟ وہ جیل چلا جائے گا. اب جیل میں کوئی تقاضا کرنے والا نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے یہ پریشانی ہے کہ وہ جیل میں ہے, لیکن وہ تقاضا کرنے, گریبان پکڑنے والے اور دروازہ کھٹکھٹانے والے, ان سے اس کی جان چھوٹ گئی. تو یہ اگر پازیٹیولی دیکھیں تو ہر پریشانی کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی آسانی جڑی ہوئی ہے. ایک بندہ بہت کام کر رہا ہے, اب وہ اتنا کام کر رہا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, کیا ہوگا؟ بیڈ پہ پڑ جائے گا. اب وہ دوائیوں پہ چل رہا ہے, اس کے بعد وہ 2 4 6 سال بیمار رہتا ہے, اس کے بعد وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھ لیں اس نے ریچارج ہوا وہ. اچھا, پھر اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے, بیماری کے ساتھ اس کے گناہ بھی چڑھتے ہیں, گناہ گار تو سارے ہی ہیں. تو یعنی کہ یہ کوئی چیز بلا وجہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا اگر بندہ ہو, اللہ پہ ایمان رکھے, اللہ پہ یقین رکھے, اگر اس کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے, یا اس دنیا میں یا اگلی دنیا میں. آپ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چائے کا کپ لے کر یا دودھ کا کپ لے کر کھڑے ہیں, کسی کا ایسے کندھا لگا اور وہ گر گیا, تو وہ آپ کے لیے نہیں تھی, آپ نے بڑے چاہ سے بنائی تھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہو. یہ تو آپ نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. ہمیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی نقصان ہو گیا, کسی کا ہاتھ کٹ گیا, اب اس کے ساتھ کیا آسانی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسے عمل کیے ہوں جس کی اسے بڑی شدید سزا ملنے والی ہو آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ اس کو آزما لیا یا اس کے گناہ کم کر دیے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہو. تو یہ آپ کبھی کسی پہ وہ نہ کریں, ریمارکس نہ پاس کریں. یہ اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کیا کر رہا ہے, یا کس آزمائش میں ڈال رہا ہے, یا کس سزا. تو میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا بہت ریئر ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ سزا دے. یعنی وہ جن کو سزا ملتی ہے وہ پھر تاریخ میں گنے جاتے ہیں, جیسے ابو جہل, ابو لہب. یہ سزا یافتہ لوگ جو ہے نا بہت کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں تو معاف ہی کرتا. تو یہ آپ تنگی کے ساتھ آسانی, یہ آپ قانون یاد کر لیں اللہ تعالیٰ کا, تنگی کے ساتھ ضرور آسانی ہے. اور یہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب اس میں روحانی قانون پتہ نہیں کیا ہے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, یا جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ترجمے کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت شدید اس پہ ایمفسائز کیا, اس پہ زور دیا. تو آپ یہ
اس کا ترجمہ دیکھیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اردو کے ساتھ اس کو ان ٹچ کر کے سمجھاؤں، تاکہ کیونکہ اردو ہم بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو یہ آپ کو آسانی ہو. باقی جو ہے جو آیات ہیں اس صورت کی وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. شکریہ.